नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल रूम, सूरह रूम आज हमारी स्टार्ट हो रही है और इस सूरत का ये जो है मक्की सूरत है और ये पिछली सूरत का मुसन्ना है, यानी जोड़ा है, कपल है। और ये सूरह जैसे कि सूरह अनकबूत की शुरुआत हुई थी अलिफ लाम मीम से, तो ये इस सूरत की भी शुरुआत अलिफ लाम मीम से ही हो रही है। और रोम जैसा कि आप जानते हैं, एक इलाके का नाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो पहले से ही रोम और ईरान जो थी ये सुपर पावर थी दोनों। और ये जो ईरानी थे ये आग की पूजा करते थे, मुशरिकीन थे, मजूसी थे। रोम जो थे वो नसारा थे और अहले किताब थे, यानी अहले किताब थे और उनके जो अकीदे थे और वो मुसलमान से मिलते जुलते थे, क्योंकि मुसलमान भी, उनके पास भी किताब है और अहले किताब जो रोमी थे वो भी अहले किताब थे। तो इसलिए वो अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, ये सब अकीदे उनके मिलते थे। और जो रोम रोम थे, अहले रोम, ईरान के हाथों बार बार हार रहे थे और बार बार मगलूब हो रहे थे, हार रहे थे। कई सालों से उन्होंने बहुत से एरिया उनके कब्जा लिए और बहुत बड़ी सुपर पावर थी उस वक्त ये। तो इससे मुशरिकीन मक्का थे, वो जब उनको ये खबर मिलती थी कि ईरानी जो हैं वो जीत रहे हैं और अहले रोम हार रहे हैं, तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। कहते थे कि देखो वो भी बुत परस्त हैं और हम भी बुत परस्त हैं, यहाँ हम जीत रहे हैं, यानी यहाँ हम मुसलमानों को हरा रहे हैं और हम मुसलमान मगलूब हो रहे हैं, हम उन पर और वहाँ देखो वो भी जो है आग की पूजा करते हैं, वो भी मुशरिकीन हैं और वो भी वहाँ जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अकीदा गलत है। तो तुम भी अहले किताब हो, वो भी अहले किताब है, वो हार रहे हैं और यहाँ पर तुम हार रहे हो। तो जब भी ईरानी जो है वो उन पर जैसी वो कुछ ना कुछ उनका कब्जाते थे और जीत जाते थे, तो इस बात से अहले अहले मक्का खुश हुआ करते थे। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने पेशेनगोई की कि आगे कुछ ऐसा साल आएंगे, यानी चंद सालों में, कुछ सालों में ईरानी जो हैं वो हार जाएंगे और रोमी जो है वो मगलूब, यानी गालिब आ जाएंगे। ठीक है, ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। और जिस वक्त ये पेशेनगोई की गई थी, उस वक्त जो उस वक्त इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि अचानक ऐसे कैसे होगा कि ईरानी जो हैं वो हार जाएंगे और रोमी जो हैं वो जीत जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पेशेनगोई की गई, कुरान में ये आयत नाजिल की गई और नाजिल हुई, तो मुशरिकीन मक्का ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया। इतना मजाक बनाया कि एक जो सरदार था उनका, मुनाफिकीन का सरदार था, उबई बिन खल्फ, उसने हजरत अबू बकर से शर्त लगाई कि आइंदा 9 सालों में, यानी हजरत अबू बकर ने शर्त लगाई कि आइंदा 9 सालों में ये ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि उनको तो यकीन था, कुरान पर यकीन था, रसूलुल्लाह पर यकीन था, इसलिए हजरत अबू बकर ने शर्त लगाई कि ऐसा ही होगा 9 सालों के अंदर, 9 या 10 सालों के अंदर अंदर ईरानी जो हैं अ, वो हार जाएंगे और रोमी जीत जाएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 100 ऊँट दूंगा और अगर ईरानी जीते तो तुम मुझे 100 ऊँट दोगे। उस वक्त शर्त लगाने की आयतें जो थी वो नाजिल नहीं हुई थी। वैसे शर्त लगाना हराम है, लेकिन उस वक्त ये आयतें नाजिल नहीं हुई थी। तो ऐसा ही हुआ कि 9 सालों के अंदर अंदर ईरानी जो थे वो हार गए और रोमी जो है वो जीत गए एकदम से। और यहाँ पर मक्का फतह हुई, यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो जीत रहे थे। ठीक है, तो इस साल इस तरह अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी। और एक और पेशन गोई ये भी दी थी कि
جس دن رومی غالب آ جائیں گے مسلمان خوشیاں منائیں گے، اور دوسری خوشیاں یعنی ایک تو رومی غالب آنے پر اور دوسرے مسلمانوں کی فتح پر، یعنی مسلمانوں کو بھی جیت ملے گی، مسلمان بھی ان کی بھی فتح ہوگی. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں سورت میں الف لام میم حروف مقطعات. غلبت، مغلوب ہو گئے. غلبت یعنی یہ جو ہے غین لام با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی اس کا آتا ہے غلبہ، فعل مضارع یغلبو، اور فعل امر اغلب، اور جو فاعل آتا ہے غالب، اور مفعول جو ہے وہ مغلوب، اور یہ مفعول ہے. اور جب مفعول آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہار جانا، مغلوب ہو جانا. مغلوب ہو گئے، ہار گئے. الرومو، رومی. فی ادنا فی مطلب میں، ادنا، ادنا کہتے ہیں قریب کو، الاردی زمین، اس قریب کی زمین میں. وہم اور وہ، من بعدی اس کے بعد، غلبیہم اپنے مغلوب ہونے کے، غلبیہم یعنی اپنے ہار جانے، مغلوب ہونے کے. سیغلبونا، سا مطلب جلد ہی، یغلبونا وہ غالب آئیں گے. غلبہ یغلبو یعنی ہار جانے کے بعد جلد ہی وہ اوورکم کریں گے، غالب آ جائیں گے. فعل مضارع ہے یہ. تو اب یہاں پر یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی ہار رہے ہیں اور بار بار ہار رہے ہیں، لیکن کچھ سال ایسے یعنی آگے کچھ سالوں میں جلد ہی ایسا ہوگا کہ یہ جو ہے اپنے ہار جانے کے بعد، مغلوب ہو جانے کے بعد جلد ہی غالب آئیں گے، یعنی جیت جائیں گے. جلد ہی ان کو جیت بھی ملے گی چند سالوں میں. اور جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا. اتنی بڑی جو سپر پاور ہے، جو آج جو ہے یہ اتنا جیت رہے ہیں، اور یہ جو اتنی بڑی سپر پاور ہے یہ جو ہے آگے آ کر یہ ہار جائیں گے. تو اس وقت یقین کرنا مشکل تھا، اس لیے وہ ہر وقت مذاق بناتے تھے کہ دیکھو کیسی ان کی پیشن گوئی کی گئی ہے. فی بدعی سنینا، فی مطلب میں، بدعی سنینا، بدعی کہتے ہیں با ضاد عین سے بنا ہے، بدع یعنی چند سال. چند سال کیسے؟ 10 سال کے اندر اندر. تو 9 سال میں ہوا تھا نا، 9 سال میں روم کے بادشاہ ہیریکل نے شروع سے اپنی فوجیں تیار کی، اور پھر مقابلہ ہوا، پھر ایرانیوں کی ہار ہوئی، اور اپنے علاقے بھی اس نے واپس لیے، اور اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا. تو بدعی سنینا اس کے بارے میں آتا ہے اس وقت کے حالات کے اکارڈنگ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ چند سال کے اندر یہ قوم غالب آ جائے گی، لیکن مسلمانوں کو یقین تھا. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے ابو جہل سے یہ، اور ایک جو ان کا وہ تھا اس کے بارے میں آتا ہے ایک ابئی ان کا منافقین کا سردار، شرط لگائی تھی کہ رومی 5 سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعین کا لفظ 3 سے 10 سال تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس کو تھوڑا اور بڑھا دو. تو انہوں نے اس میں اضافہ کر لیا، پھر ایسے ہی ہوا کہ 9 سال کے اندر وہ کامیاب ہو گئے. تو یہاں پر کیا ہے؟ فی بدعی سنینا چند سالوں میں، للہ اللہ کے لیے ہے، الامر حکم، من قبل اس سے پہلے، ومن بعد اور اس کے بعد، ویومئذ اور اس دن، یفرح خوش ہو جائیں گے. فریحہ یفرح سے بنا ہے، خوش ہو جائیں گے، المؤمنون مؤمنین یعنی مومن. تو کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوگا، جب رومی جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے، آگ کی پوجا کرنے والے ہاریں گے مشرکین، تو اس وقت مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے. ٹھیک ہے، ایک خوشی تو اس کی کہ وہ روم کی جیتنے کی، اور دوسری خوشی اس کی کہ جب مکہ فتح ہوگی. بنصر اللہ
بی نصراللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نصرا ینصرو سے، بی نصر اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نصرا ینصرو سے، من جس کی، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے فعل مضارع، وہو اور وہ، العزیز زبردست ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سب کس کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے؟ جس کی وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ آیا 6، وعد اللہ وعدہ اللہ کا، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، اخلفا یخلفو سے بنائیں، اللہ اللہ وعدہ اپنا وعدہ، ولیکنہ اور لیکن، اکثر ناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ جانتے، علیمہ یعلمون سے بنائیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے، یعنی کیونکہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے نا کہ جو ہے ایسا کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے کہ جب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام پر جنت ملے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کریں یا نہ کریں، ہے نا، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی وعدہ کرے، اب جیسے یہ روم کا تھا، اور اس میں شک مت کرو کہ یہ ضرور اس میں ایسا ہوگا، کچھ سالوں کے اندر اندر رومی جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیک اعمال پر جنت ملے گی، اور نیکیوں پر جنت ملے گی، اور برے اعمال پر جہنم ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، علیمہ یعلمو سے فعل مضارع، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، کہ وہم اور وہ، عن الآخرتی آخرت سے، ہم غافلون وہ سب غافل ہیں، انویئر ہیں، غافل ہیں۔ غین فالام اس کے روٹ لیٹر سے فائل ہے، یہ غافل یعنی اس کے بارے میں، یعنی وہ دنیا کی زندگی کو صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، یعنی صرف دنیا کی کامیابی کو جانتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں، ہے نا۔ بہت سے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں کرتے، آخرت پر یقین نہیں کرتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتے، تو وہ کیا کس بات پر یقین کرتے ہیں؟ صرف اس دنیا پر یقین کرتے ہیں، اور دنیا کے ظاہری پہلو کو یقین کرتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، جیسے کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے، اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، مطلب دنیا کی زندگی میں بہت ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو مال انہوں نے کما رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے، بہت سے لوگ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ معاشیت کے اسباب کو جانیں لیکن آخرت کو نہ مانیں، ٹھیک ہے، یعنی سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کیسے کمانا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، سب کچھ جانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے۔ اور جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا تو ہمیں کمانی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت ہے، لیکن آخرت سے بھی غافل نہیں ہونا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس میں ہمارا اپنا نقصان ہے وہ چیز رسول اللہ نے مجھ سے منع کر دیا کہ اس سے دور رہو، جس میں ہمارا فائدہ ہے اس کو ہمارے قریب کر دیا۔ آیت نمبر 8، اولم اور کیا نہیں، یتفکرون تھا، نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، اور کیا نہیں انہوں نے غور اور فکر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، یعنی اپنے آپ میں، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور مقرر وقت پر، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، بلقائی ملاقات کا، ربہم اپنی رب کی، لکافرون ضرور ہی انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے غور اور فکر نہیں کیا، یعنی جو لوگ یقین نہیں کرتے، آخرت پر یقین نہیں کرتے، کیا وہ غور اور فکر نہیں کرتے اس بات پر، اپنے آپ پر غور اور فکر نہیں کرتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں، کیسے ان کو وہ سانسیں لے رہے ہیں، اپنی تخلیق پر، اپنے اوپر وہ غور اور فکر نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے آسمان میں اور زمین میں، وہ مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ بھی میں بے مقصد پیدا نہیں ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بیٹھے بیٹھے نہیں بنا دیا، ٹھیک ہے، اور جو چیز بنی ہے تو ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، جو چیز بنی ہے جس کی شروعات ہے اس کا اینڈ بھی ہے، دنیا ہے تو دنیا کا اینڈ بھی ہے، دنیا کہتے ہیں قریب کو اور آخرت کہتے ہیں آخر کو، یعنی شروعات بھی ہے تو آخر بھی ہے، آخرت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین نہیں کرتے، یعنی جب رسول اللہ ان کو بتاتے تھے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اس کا بدلہ ملے گا، تو اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، جو کچھ ہے بس ہے، ہم ایک بار پیدا ہو گئے اب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، اور مذاق بنایا کرتے تھے، ہر بات کا مسلمانوں کی مذاق بنایا کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم کیا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، یسیرو فعل مضارع ہے، یہ یسیرونا تھا، یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا، یہ بھی لم کی وجہ سے، فعل مضارع کے آگے جب لم آتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دے دیتا ہے، سارا یسیرو سے، سین یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کیا نہیں انہوں نے سیر کی یا وہ چلے پھرے، فی الارضی زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، نظرا ینظرو سے، پھر وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من قبلہم ان سے پہلے ہیں، کانو تھے وہ، اشدہ شدید سخت، منہم ان سے، قوتاً طاقت میں، وآثارو اور انہوں نے، یعنی آثارو اور انہوں نے ادھیڑ رکھا تھا، آثار یہ جو ہے سا واو را سے بنائے، سور، اسوارا یوسیرو سے بنائے، اسوارا یوسیرو اسر، یعنی کھودنا، کھدائی کرنا، زمین کو خالی کر دینا، تو انہوں نے کھود رکھا تھا یا ادھیڑ رکھا تھا الارض زمین کو، وعمروہا اور انہوں نے آباد کیا ہوا تھا اسے، عمروہا بلڈ کرنا، آباد کرنا، عمرا یعمرو عمر بھی اسی سے آتا ہے، آباد کر رکھا تھا اسے، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس، جاء یجیء سے بنائے، جاء یجیء مطلب آنا، آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، یہ جمع ہے، بالبیناتی کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ، فما کانا تو نہیں تھا اللہ لیظلمہم
کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ظلم یظلمو سے لی کی وجہ سے یظلمہ ہو گیا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. یعنی جب یہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، مشرکین مکہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو یہاں ان کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. کیا انہوں نے زمین پر سیر کر کے نہیں دیکھا، زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کتنی ایسی قوم تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ڈیولپ تھی، انہوں نے سب کچھ کر رکھا تھا، طاقت بھی ان کی زیادہ تھی، بہت ڈیولپڈ قوم تھی، وہ تم سے زیادہ تھی، ان اولاد بھی زیادہ تھی، اور ان کے ڈھیل ڈھول بھی دیکھنے میں بھی طاقتور تھے، ویسے بھی ڈیولپڈ تھے وہ. تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا تھا. لیکن ان کے پاس ان کے رسول آئے ہے نا، اتنی ساری قوم آئی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلا دیا. تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ آج ان کے آثار بھی نظر نہیں آتے، آج ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی آہٹ کوئی ان کی نہیں سن سکتا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس رسول بھی بھیجے، انبیاء کرام بھی بھیجے، ان کو مہلت بھی دی، بار بار ظلم کرنے سے روکا ان کو، لیکن وہ نہیں مانے. تب ان پر عذاب آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے، اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے. ثم پھر کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساؤ برائی کی. اساؤ برائی کرنا، یہ سو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا برائی کے لیے، وہی بنائے یہ سین واو الف سے. اسا یسیء اسی فعل ماضی ہے، یہ برائی کی. سو بہت برا. یہ جو ہے جیسے کہ یہ جو بنا ہے یہ یہاں سو ان سے ہے، یہ جیسے اسوا مونس ہوتا ہے، جیسے احسن کا مونس حسنا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی جو ہے برائی ہے، یعنی بہت بری برائی مونس کے اس میں آتا ہے، برائی کی بہت بری. ان کے کذبو انہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذبو سے بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کو، وَقَانُوا اور تھے وہ بِہا ان کا یستہزئون مذاق بناتے. استہزا یستہزئو ہا زا الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل مضارع، وہ مذاق اڑاتے. یعنی ان پہلی قوموں کو دیکھو جنہوں نے مذاق بنایا تھا، ان کا کتنا بدترین انجام ہوا. یعنی یہاں پر کیا ہے یہ مطلب بدترین انجام، کتنا برا انجام ہوا ان کا. انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلایا، تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. کیونکہ وہ مذاق بنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، رسولوں کا مذاق بنایا کرتے تھے. اور مذاق بنانا ہے بھی بہت بہت بڑا جرم، بہت گناہ. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آج بھی، ہم دوسرے اور نہ جائیں، اگر اپنے آپ میں ہی دیکھیں، اپنے مسلمانوں میں ہی دیکھیں تو کس قدر مذاق بناتے ہیں. کوئی علماء ہوں یا کوئی عالم ہوں ہے نا، کوئی اس طرح کا نیک کام کرنے والے ہوں، تو ان کا بہت مذاق بنایا جاتا ہے. تو ان سب کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کا مذاق بنانا، کیونکہ یہ پہلی قومیں بھی کرتی تھی، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، تو ان لوگوں کا انجام بھی اس بہت برا ہوا اس کی وجہ سے. اللہ یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، اوریجنیٹ کرنا. بدآ یبدأ سے ابدآ، اللہ ابتدا کرتا ہے، شروعات کرتا ہے، الخلق تخلیق کی. ثم پھر یعیدہ وہ دوبارہ کرے گا اس کو، اعادہ یعیدو سے. ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. رجع یرجعو سے ترجعون مضارع مجہول ہے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں شروعات کر دی، تمہیں بنا دیا، اس پوری کائنات کو بنا دیا، جب اس نے شروعات ہی کری، اوریجنیٹ کرا پہلی بار، تو وہ دوبارہ بھی وہ کرے گا، اور دوبارہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.
و یوما اور جس دن تقوم قائم ہوگی، قاما یقومو سے بنائیں کیونکہ آگے ساعت ہے، ساعت کہتے ہیں گھڑی، قیامت کی گھڑی کا ذکر ہو، یہ فیمیل ہے اس لیے یہاں پر یہ مضارع فیمیل کا آیا ہے، تقوم قائم ہوگی، ٹھیک ہے، ساعتو قیامت، یبلسو نا امید ہو جائیں گے، با لام سین نا امید ہونا، ابلسا یبلسو، اچھا ابلیس بھی اسی سے ہے کیونکہ ابلیس اپنے نظریے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دیتا نا، حیران اور ساکت کھڑے رہنا اور نا امید ہونا، یہ سب اسی کے معنی میں آتا ہے، اور وہ بھی بہت نا امید ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا۔ تو نا امید ہو جائیں گے مجرم، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ اس دن کی ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی، اور یہاں قیامت کو ساعتن کہا گیا ہے، گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا، جیسے کہ آتا ہے نا آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی، اتنی جلدی قیامت آ جائے گی، قائم ہو جائے گی، اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، گروپس میں بٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے اکارڈنگ کھڑے ہو جائیں گے جا کر، ولم اور نہیں یکن ہوں گے، کانا یکونوں سے یکن، اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے، من شرکائہم ان کے شریک میں سے، شفعاء کوئی سفارشی، وکانو اور ہو جائیں گے، بشرکائہم اپنے شریکوں کا، کافرین انکار کرنے والے، یعنی جب گروپس میں بٹ جائیں گے، اپنی اپنی لائنز میں کھڑے ہو جائیں گے، تو ان نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، یعنی آج جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ ہماری سفارش کریں گے، ہے نا، مسلمانوں کے بھی ایسے عقیدے ہوتے ہیں کہ قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو ایسا، اور مشرکین مکہ آج جو، یعنی اور جو بتوں کو مانتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو جتنے بھی ان کے شریک ہیں، جو جتنے بھی جن کو وہ شریک بناتے ہیں، ان سب کا وہ انکار کر دیں گے، یعنی ان کو ملیں گے ہی نہیں ان کے شریک، اور جب ملیں گے بھی تو انکار کر دیں گے اور کیا کہیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ یہ ہماری پوجا کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں، یعنی ہمیں نہیں پتا تھا، نہ تو ہمارے آنکھ تھی، نہ ہمارے کان، تو ہمیں نہ تو کچھ ہمیں دکھتا تھا، نہ وہ ہم کچھ بول پاتے تھے، تو بالکل ان کو ان کی عبادتوں کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور اس وقت مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دو تاکہ ہم ان سے بھی بیزار ہو جائیں، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں، ایک بار بس اور زندگی دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اور کوئی زندگی نہیں ہے، وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی، ساعت قیامت، یومئذ اس دن، یتفرقون وہ الگ الگ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، فرق سے بنائے فا را قاف، تفرقا یتفرقو الگ الگ ہو جائیں گے، گروپس میں بٹ جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرقہ فرقہ ہونا، کیا ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا، کٹ جانا، تو اس دن بھی کیا ہوگا، جس دن قیامت نہ ہوگی قائم، اس دن لوگ اپنے اعمال کے اکارڈنگ کھڑے ہوں گے، نمازی نمازی کے ساتھ ہوں گے، بے نمازی بے نمازی کے ساتھ ہوں گے، روزدار روزدار کے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہے نا، تو اپنے اپنے اعمال کے اکارڈنگ گروپس میں بٹ جائیں گے لوگ، فَأَمَّا تو لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، وعملو اور ان سب نے عمل کیے، عملا یعملو سے، صالحات نیک، فہم تو وہ فی رودتن ایک باغ میں ہوں گے، رودا باغ کو کہتے ہیں، رود را واو دال، جس میں بہت فرٹائل زمین ہو، رونق ہو، گرینری ہو، اس کے لیے آتا ہے، یحبرون وہ خوش کر دیے جائیں گے، ہا بارا سے، یحبرون خوش کر دیے جائیں گے، ایسی خوشی جو ماحول کی نزاکت اور باہر کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ماحول کی وجہ سے جو خوشی ملتی ہے اس کو یحبرون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہر خوشی کے لیے بہت سارے ورڈ آئے ہیں، تو یہاں پر کون سی خوشی ہے، حبرا یحبرو سے، یحبرون ایسی خوشی جو ماحول کی وجہ سے ہو،
تو اس کو دیکھ کر تو جو ایمان لائے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، پہلے مجرموں کی بات کی گئی تھی کہ مجرم جو ہے وہ نا امید ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، سخت پریشان ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہ اپنے باغ میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں وہ خوش کر دیے جائیں گے، اس ماحول کو دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کیسی گرینری کو دیکھتے ہیں، ہم ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو تھوڑی ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوتی ہے، گرینری ہوتی ہے، تو اس ماحول کو دیکھ کر ہی ہمیں اندر سے خوشی ملتی ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں اس سے، ہے نا، اور تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے کاش ہم یہیں پر رہیں، ہے نا، اتنا وہ ماحول ہمیں اچھا لگتا ہے، آنکھوں میں ہماری تازگی آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور وہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا جنت کتنی اچھی ہوگی، یہ تو صرف دنیا ہے، جبکہ دنیا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کے باغ کو دیکھ کر، وہاں کے روضہ کو دیکھ کر کتنی خوشی ملے گی، اور کس ماحول سے ہی لوگ خوش ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا اور لیکن الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، کفر یکفرو سے، وکذبوا اور جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، بِآیاتنا ہماری آیات کو، ولقائی اور ملاقات کو، الآخرتی آخرت کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، فی العذابی عذاب میں، محضرون حاضر کیے جائیں گے، حضر یحضرو سے، محضرون حاضر کیا جانا، یعنی حاضر کیا ہوا، حاضر کیے جائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ مجرموں کو پنجروں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا۔ تو جو لوگ جن لوگوں نے جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، آخرت سے ملاقات ہونی ہے، اس بات کو جھٹلایا، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں پیش کیے جائیں گے، اور کیسے؟ زنجیروں میں جکڑ کر، گھسیٹتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، ان کو بے عزت کرتے ہوئے لایا جائے گا اور لا کر سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد۔ فسبحانہ تو پاک تو پاک ہے، سبحان ہے، پاک ہے، تسبیح ہے، اللہ ہی اللہ کی، ہی نا جس وقت، یعنی سبحانہ یہاں پر تسبیح کے لیے آیا ہے کہ تسبیح کرو۔ تو تسبیح کرو اللہ ہی اللہ کی، ہی نا جس وقت، تم سونا تم شام کرتے ہو، تم سونا یعنی شام کے وقت، میم سین واو، امسا یمسی امسی، وہینا اور جب، تصبحون تم صبح کرتے ہو، صاد باہا، اصبحا یصبحو جس وقت تم شام کرتے ہو، یعنی آیت نمبر 18 بھی دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الحمد سب تعریفیں، تمام تعریفیں، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، وعشیًا اور تیسرے پہر، وحینا جس وقت، تظہرون تم ظہور کرتے ہو، عشیًا یہاں پر کہا گیا ہے رات کے وقت کو، اور تظہرون کہا گیا ہے ظاہرا سے بنا ہے، ازہرا یظہرو نون دوپہر کے وقت کو۔ تو تسبیح کی بات کی گئی ہے، ایک تو آیت نمبر 17 میں کہ صبح شام کی تسبیح، جس وقت تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ تو اور اب آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے، بار بار اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ تو جو یعنی شام کے یہاں پر شام کا ذکر بھی ہے، یعنی جس وقت تم شام کرتے ہو، تو اس آیت میں یہ دیکھیں کہ شام کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں شام سے نئی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے نا، جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، ہم تو صبح شام کہتے ہیں لیکن وہاں پر شام اور صبح، کیونکہ اسلامک کیلنڈر کے اکارڈنگ شام پہلے آتی ہے، شروعات کس سے ہوتی ہے؟ نئے دن کی شام سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تسبیح کرنے کو کہا گیا آیت نمبر 17 اور 18 میں جیسے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم صبح شام کی تسبیح کرتے ہیں تو ہماری کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو صبح شام کے جو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہے نا، ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا ازالہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے طاقت بنتی ہیں۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفائے عہد کا خطاب دیا. ٹھیک ہے، یعنی وفائے عہد کا خطاب دیا، یعنی انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ صبح شام کی دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف وفائے عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی. ان کی ان دو آیتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے تو دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کے کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھے تو رات کے عمل کی جو بھی کوتاہی ہوگی وہ دور کر دی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہ صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک منٹ. تو صبح شام کے اذکار میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 17 اور 18 یہ جو صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہے یہ دعائیں جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب دوبارہ آپ کو وہ بھیج دیے جائیں گے اگر نہیں ہوں گے آپ کے پاس. تو آیت نمبر 19 دیکھیں. یخرجو وہ نکالتا ہے، اخرجا یخرجو سے، الحیہ زندہ کو، من المیتی مردہ سے، و یخرجو اور وہ نکالتا ہے میتہ مردہ کو، من الحی زندہ سے، و یحیی اور وہ زندہ کرتا ہے، احیا یحیی سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم سب نکالے جاؤ گے. اب یہ بات بھی کیوں کہی؟ اب یہ دیکھیں نا کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. کتنی دلیل یہ والی کتنی خوبصورت ہے نا، کہ تم اپنے سامنے تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہو کہ کس طرح الگ الگ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیدائش میں ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہے نا. کہ ہم کہتے ہیں کہ خود بخود تو نہیں ہو رہا نا سب کچھ، ہم کہتے ہیں تو نیچرل ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کی، اس پر یقین رکھنا چاہیے، انسان کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتے ہیں. اگر کوئی شک کر بھی رہا ہے تو اس کو یہ دلیل یاد دلائیں کہ دیکھو کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ مردہ سے کیسے زندہ نکل آتے ہیں، زندہ سے کیسے مردہ نکل آتا ہے، تو کیسے پھر یہ کائنات اپنے آپ چل سکتی ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، کیسے یہ پاسبل نہیں ہے. آرام سے پاسبل ہے. جب مردہ سے زندہ نکل آتا ہے، انڈے سے ایک بچہ نکل آتا ہے، انڈا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے ایک بچہ باہر نکل آتا ہے، مرغی ایک انڈا دے دیتی ہے، تو کیسے جو ہے تم یہ کیوں اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے، زندہ ہونا ہے، جبکہ انڈا کچھ نہیں ہوتا، انڈے سے چوزے ہمارے سامنے نکل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، ہے نا. اور اسی طرح جو زمین ہے، ایک بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، اس پر ہم بیج ڈالتے ہیں، پانی پڑتا ہے اس پر، اور وہ کیسے ایک پیڑ میں بدل جاتا ہے. یہ سب کچھ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی زمین سے پیڑ نکل کر آتا ہے، اسی طرح ہم اس زمین سے نکل کر آ جائیں گے. کوئی بھی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں زندہ کرنا. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان کہ خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، خلق یخلقو سے، من ترابن مٹی سے، ثم پھر اذا جب انتم تم بشرون انسان ہو، تنتشرون تم پھیلتے جا رہے ہو. نشر کس کو کہتے ہیں؟ پھیلنے کو. نشر کرنا یعنی پھیل جانا. تو نون شین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فعل ماضی انتشرا، فعل مضارع ینتشرو، فعل امر انتشر. تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم انسان ہو گئے اور تم پھیلتے جا رہے ہو. اب اپنی تخلیق کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی.
بیوی پیدا کی، یعنی حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی. پھر اس کے بعد عورتیں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ اور تم کیا کر رہے ہو، پھیلتے جا رہے ہو پھیلتے جا رہے ہو. اور کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیتوں میں سے یا اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کہ خلقا، اس نے پیدا کیا، خلقا یخلقو سے، اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسوں سے، ازواجن جوڑے، لتسکنو تاکہ تم سکون پاؤ. سکنا یسکنو سے بنائے، تسکنو تسکنونا تھا، لام زیر لی، لام تاکید کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، الیہا ان کی طرف، وجعلا اور اس نے بنا دی ڈال دی، بینکم تمہارے درمیان، مودتن محبت، ورحمتن اور رحمت، ان فی ذالکا بے شک اس میں لآیت ضرور ہی نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں. فا کافرا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تفکرا یتفکرو فعل مضارع، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کیا بنایا، بیویاں بنائی تمہارے لیے. کیوں بیویاں بنائی، مقصد کیا ہے، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، اکٹھا رہنا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے، نسلیں آگے بڑھانا. پھر اللہ تعالیٰ نے محبتیں پیدا کر دی میاں بیوی کے درمیان، رحمت اور محبت پیدا کر دی. یہ بھی بہت ہے ایک حیران کرنے والی چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی. انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے کہ شاید کسی اور کی کرے. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے انسان کو صرف ہڈیاں اور گوشت کا ڈھانچہ بنا کر اس میں خون نہیں دوڑا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا. اس کے اندر دل بھی رکھا، اس کے اندر جذبات بھی رکھے، اس کو سکون دینے والی چیزیں بھی دی، خوشیاں اور غم، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. محبتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ان دونوں کے لوگوں کے درمیان، ہے نا. تو پھر دونوں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اور بیوی کو بھی ہدایت دی گئی کہ بہترین بیوی کون ہوتی ہے، جو شوہر کی کیئر کرے. بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی کیئر کرے، ہے نا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. حسن بصری سے بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اپنے اہل اور عیال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو. یعنی جو اپنے گھر والوں کو فائدہ دے، اپنے اولادوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو فائدہ دے، وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، اعلی اعلان بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے، ہے نا. سوال کیا تھا نا حضرت عمر بن عاص نے کہ رسول اللہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے بتا دیا تھا حضرت عائشہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہو تو اس کا ذکر کرنا اور اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی بے حیائی والی بات نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی رسول اللہ کو دیتی تھی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور وہ حیض کی حالت میں عورتوں کو اچھوت نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو محبت کا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی کس قدر محبت تھی. تو اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ یا ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوشی نہ ہو جائیں. یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی. کیونکہ مردوں کے لیے بھی
باہر کی دنیا میں بہت سے آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، پورے دن ان کو پتہ نہیں کس کس مشکل کا سامنا کر کے گھر آنا ہوتا ہے، تو اس لیے بیوی کو ان کو گھر آ کر ایسا ہونا چاہیے کہ گھر آ کر سکون ملے۔ لیکن بیوی بد اخلاق ہو اور پھر سارا سکون غارت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہے نا؟ پھر گھر بھی تباہ ہو جائیں گے، گھروں میں سکون نہیں رہے گا، گھروں میں بچے جو ہیں ہمارے وہ ڈپریشن کا شکار، بچوں پر اثر ہوگا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مردوں کو بھی یہ تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کیسی مومن عورت مطلب کسی بھی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو۔ اگر اس کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری تمہیں پسند آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کمپرومائز کرو، یعنی اگر کوئی عادت پسند نہ ہو تو تھوڑا سا کمپرومائز کرو، دھیرے دھیرے مناؤ، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی عادت آ جائے جو تمہیں پسند آ جائے گی۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی آیتوں میں سے ہے، خلقو پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واختلافو اور اختلاف، السنتکم تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا، الوانکم لسان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ لینگویج، لام سین نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لسان سے بنا ہے، اور الوان لون سے بنا ہے، لون کی جمع الوان، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات ضروری نشانیاں ہیں، للعالمین علم رکھنے والوں کے لیے، عالمین علم رکھنے والوں کے لیے، یعنی اب ایک اور نشانی یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، اس میں سے کیا ہے کہ زبانوں کا ہمارے الگ الگ ہونا، ہمارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، ٹھیک ہے؟ زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کوئی زبان بری نہیں ہوتی، اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، رنگ سے بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے، کئی کئی ورائٹی کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک لائبریری میں ہم جو ہے پہچان کے لیے الگ الگ سیکشن بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ الگ الگ اور الگ الگ کور چڑھا دیتے ہیں، الگ الگ ایریا بنا دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے۔ اگر ہم کوئی پہچان ہی نہ رکھیں، ساری کتابیں ایک جیسی ہو جائیں، ان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رنگ بنائے، ویرائٹیز بنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زبانیں بھی الگ الگ بنا دی، اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر حج پر جائیں، ہے نا، سعودی عرب جائیں، حج پر جائیں، کتنے دیشوں کے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، لاکھوں لوگ، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دور سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون کس دیش کا ہے، ہم پہچان جاتے ہیں، ان کی زبانوں سے، ان کے رنگوں سے پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوئی رنگ ہندو نہیں ہے، کوئی رنگ مسلمان نہیں ہے، کوئی رنگ شگن نہیں ہے، کوئی رنگ سے بدشگونی نہیں ہے کہ وائٹ رنگ پہن لیں گے تو بدشگونی ہو جائے گی، بلیک پہن لیں گے تو بدشگونی ہو جائے گی۔ تو یہ سب جو ہے شرک ہے اور گناہ کے کام ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رنگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جو چاہے رنگ پہنو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یہ اس پہ غور و فکر کرو کہ اگر دنیا بالکل ایک ہی رنگ کی ہوتی تو بے رنگ ہوتی، اس میں کوئی بھی اٹریکشن نہ ہوتا، یا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کوئی اٹریکشن نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا، اس میں رنگ بنا دیے۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم سونا تمہارا، منام نوم جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، باللیلی رات کو، والنہار اور دن کو، وابتغاؤکم اور تلاش کرنا تمہارا، وابتغاء ابتغاء سے، وابتغاء تلاش کرنا تمہارا، من فضلہ اس کے فضل سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیت ضروری نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یسمعون سنتی ہے، سمع یسمعو سے، یعنی تمہارا سونا اور تمہارا جاگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نیند نہ آئے، انسان پریشان ہو جائے، کوئی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر تم دن ہوتا ہے، دن میں تم میں محنت کرتے ہو، جاب کرتے ہو، باہر نکلتے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو، تو یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو لوگ سنتے ہیں، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، ہم اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو غور و فکر کون کرتا ہے؟ جو سنتا ہے، جو سنتا نہیں وہ غور و فکر نہیں کرتا، اور جو غور و فکر نہیں کرتا وہ عمل نہیں کرتا۔